बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 34 में, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकीन। पीछे कुरान मजीद में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि जब अल्लाह ताला दोस्तियों का जिक्र करते हैं तो फौरन बाद कहते हैं कि मेरे जो अच्छे बंदे हैं, मेरे मोमिन बंदे हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, उनके लिए मैंने बहुत जबरदस्त इंतजाम कर रखा है। ये अल्लाह ताला का पूरे कुरान में है कि जब वो जिक्र करते हैं नाफरमानों के अंजाम का, तो उसके फौरन बाद जैसे एक माँ बच्चे को डांट कर फिर सीने से लगा लेती है और उसको समझाती है कि बेटा आइंदा ऐसे ना करना, इस तरह अल्लाह ताला उनको डांट के, उनको डपट के फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे जो अच्छे बंदे हैं या जिन्होंने तौबा कर ली है, उनके लिए मेरी रहमतें जोश मार रही हैं। तो कल हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा कि हर जान अपनी कमाई के बदले में रहम है, यानी हम जो अमाल भी करेंगे उसके बिना पर हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा। और अल्लाह ताला ने ये कहा कि ये जो कुरैश के लोग हैं, इन्होंने अल्लाह ताला के साथ शरीक बना दिए हैं, तो इनको कहो कि इनके नाम बताओ, इनके नाम बताओ। और क्या तुमको ये पता है कि अल्लाह ने क्या इनको, तुम्हें अल्लाह ताला ने सैंक्शन दी है कि तुम इनकी इबादत करो और इनके सामने झुको? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, और मुझे इल्म भी नहीं कि मैं कायनात में मेरा कोई शरीक हो, इतनी अजीम कायनात में मेरा, मुझे तो खुद पता नहीं और तुम मेरा हवाला देकर कहते हो। जैसे हमारे मुसलमानों के भी कुछ लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो शफात कबूल करेगा, अल्लाह ताला जो है वो हमें लाजमी तौर पर बख्श देगा, और अल्लाह ताला ने अपने वसीले और जरिए बना रखे हैं। ये हम लोग भी कहते हैं, पहले लोग भी कहते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं है कि मैंने किसी को अपना वसीला बनाया हो, किसी को मैंने अपना जरिया बनाया हो, मुझे तो नहीं इल्म। तो क्या तो मुझे ऐसी बातें बताते हो जिनके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता? तो अल्लाह ताला ने कहा कि काफिरों की नजरों में उनके बुरे अमाल को बहुत ही खुशनुमा कर दिया गया है, ठीक है, उनके बुरे अमाल को इंतहाई खुशगवार कर दिया गया है। बुरे काम करने में हमें बड़ी लज्जत मिलती है, और इस तरह के कामों से जो है वो इनको अल्लाह के रास्ते से रोक लिया गया है। और जो कोई अल्लाह जिस पे ठप्पा लगा दे, उसकी गुमराही का ठप्पा अल्लाह उसके गुनाहों की वजह से लगा दे, तो फिर दुनिया का कोई शख्स भी उसको हिदायत नहीं दे सकता। हादिन 33 नंबर आयत में हादिन असल में हादियुन था कि कोई भी हिदायत देने वाला नहीं है। तो या जो है वो इसमें जो जो या वोवल थी वो गिर गई, तो ये लफ्ज हादिन रह गया। तो अल्लाह ताला ने कहा इनके लिए दुनियावी जिंदगी के अंदर जबरदस्त अजाब होगा और आखिरत का अजाब तो इंतहाई सख्त होगा, और अल्लाह ताला के अजाब से इनको कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। तो यहाँ 34 में भी वाकयुन था, वाकयुन कोई बचाने वाला। तो यहाँ भी या थी जो कि वोवल है अरबी जबान में, तो जुमले के एंड पे अगर वोवल आ रहा हो तो वो गिर जाता है। तो या गिर गया तो सिर्फ वाकिन रह गया, ठीक है, वाकिन रह गया, जैसे हादिन था वैसे वाकिन रह गया। तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं 35 नंबर में, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून। हाँ आओ मेरे बंदो, मैं तुमको बताता हूँ कि जन्नत की मिसाल जिसका वादा किया गया है अल्लाह के अच्छे बंदों से, जन्नत की मिसाल जिसका वादा किया गया है अल्लाह ताला के पाकीज़ा और नेक बंदों से, ठीक है। तजरी मिन तख्ते हल अनहार, ये ये जन्नत, ये महल, ये अजीमुशान जन्नतियों की इमारतें, महल उनके
ان کے لونوں کے ساتھ ساتھ نہریں بہتی ہوں. تجری من تحت، تجری کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا دوڑنا، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے. یعنی آپ کے جو لون ہوں گے، آپ کے بڑے بڑے جو باغ ہوں گے، ان کے اندر ہر طرح کی خوبصورت پھول، خوشبو والے پھول، خوشبو، بہت ہی پیارا ماحول ہوگا، اور ہر طرح کے پھل والے درخت ہوں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ نہریں بہتی ہوں گی. تمہارے جو لون ہوں گے عظیم الشان، ان کے ساتھ نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور نہریں بہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے، جس زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے، وہ زمین بہت اچھا پھل لے کر آتی ہے، اور وہ زمین بہت سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اور وہ زمین بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم دنیا میں نعمت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں بہت ہی خوبصورت شکل میں تم کو آگے بھی ملیں گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ علاقے جیسے گارڈن ٹاؤن ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، اگر آپ کو دیکھیں تو پورے لاہور کی نسبت اس جگہ کی زمین بہت اچھی ہوتی ہے. ان علاقوں کی زمینیں، ان میں اگر آپ بہار میں دیکھیں تو پھول بے تحاشا، انتہائی خوبصورت. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ پھول ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر کوئی جانوروں کی شکلیں بھی بنی ہوئی ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کلر کمبینیشن کتنا زبردست ہوتا ہے. اور میں تو وہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو مور جب اپنے پر پھیلاتا ہے، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کلر کمبینیشن اس کے پروں میں ہوتا ہے، وہ کتنا خوبصورت اور کتنا لازوال ہوتا ہے. اور اس سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ، وہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور ہم اپنی خواتین اور اپنی بچیوں پر جو کنڈیشن لگا دیتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہم سے کہتا ہے کہ ہم بنے سنورے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بننے سنورنے پر کوئی نہیں پابندی لگائی. البتہ یہ کہا ہے کہ ایسا بننا سنورنا نہ ہو جو تمہارا غیر فطری ہو، غیر فطری ہو، اور ایسا کہ جو تمہارے حسن کو ماند کرنے والا. ایسا، یہ جو ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جی، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا یہ آئی بروز بنانا، یہ اپر لپس کے بال کاٹنا، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حسن کو انہینس کرنے کے کسی بھی طریقے کی مذمت نہیں. ہاں جو مذمت کی ہے حدیثوں کے اندر وہ اس چیز کی ہے کہ آپ غیر فطری کوئی عمل کریں. مثال کے طور پر جو یہودی عورتیں تھیں، یہودی عورتیں نہیں، حبشی عورتیں جو تھیں، وہ اپنے جو ہے وہ آئی برو کو پورا ختم کر دیتی تھی. وہ اپنا یہ فیشن سمجھتی تھی. وہ اپنے بال کاٹ دیتی تھی. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ افریقہ کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ بڑا فیشن پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہونٹ کو لٹکاتے ہیں. تو اس کو لٹکانے کے لیے وہ ایک چھلا سا ہونٹ پہ پہن لیتے ہیں، پہنے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو ہونٹ ہے وہ نیچے کی طرف موڑ کر لٹکتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ انسان کی بدصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، عورت کی حسن میں اضافہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے فیشن کرنے سے، وہ در حقیقت ایسے فیشن ہے جو انسان کو اذیت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، اور انسان کی خوبصورتی کو ماند کرے. تو حبشی عورتیں یہ کرتی تھیں کہ وہ اپنے بال مونڈ لیتی تھی، اپنے اسکن میں رنگ بھرواتے تھے. ابھی بھی آپ نے دیکھا یہ جو مغرب میں لوگ ہیں ٹیٹوز بنواتے ہیں کھدوا کر، تو اتنے بدنما لگتے ہیں، وہ خوبصورت تو نہیں لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیزوں سے منع کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی چیزوں سے منع کیا ہے جو ہماری خوبصورتی کو ختم کرنے والی چیز ہے. تو
کیونکہ اللہ تعالیٰ جب خود اتنا خوبصورت ہے اور کائنات کی خوبصورتی میں اس نے اتنا زبردست توازن برقرار رکھا ہے، تو پھر وہ کیا عورتوں سے اس کی دشمنی ہے کہ وہ عورتوں کو بننا سورنا نہیں دیکھے گا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک خاتون نے اپنا ہاتھ بڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیعت کے لیے، تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم نے مہندی کیوں نہیں لگائی، کہ مرد اور عورت کے ہاتھ میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ بنے سورے، وہ اچھی لگے، اپنے شوہر کو اچھی لگے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوہ سے واپس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ان فوجیوں کی بیویوں کو پیغام بھیجتے تھے کہ تم اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، تمہارا شوہر جو ہے وہ واپس آ رہا ہے کئی دنوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد، تو تم اچھی طرح سے اپنے جسم کی بھی صفائی کر لو، اچھے طریقے سے تم بن سنور بھی جاؤ، تاکہ تمہارا میاں جب گھر میں آئے تو تم اس کو ہنستی مسکراتی خوبصورت اس کو اچھی لگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ مردوں کو بھی یہ بات کہی ہے کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت تم بن سنور کر، جو ہے مردوں کو کہا بن سنور کر، خوشبو لگا کر، دان صاف کر کے، بال بنا کر تم مسجدوں میں جاؤ نماز کے وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا، لوگ مذہب سے پریشر میں آ کے، لوگوں کی باتوں کے پریشر میں آ کے، کیونکہ مذہب تو آپ کو ایسا نہیں کہتا۔ میں نے کتنی خواتین کو دیکھا کہ جو یہ الہدا کے اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، ان کی آئی بروز اتنی موٹی موٹی اور بڑے ہوئے بال اور بے ترتیب بال ہوتے ہیں۔ میری اپنی ایک فرینڈ تھی جو بہت ہی زیادہ اس کو بننے سنورنے کا شوق تھا، اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا، پارلر جاتی تھی وہ۔ تو جب وہ مذہب سے متاثر ہوئی، وہ ان کے حلقے میں وہ گئی، تو اس کی اتنے بڑے بڑے بال اس کے ہونٹوں پر ہوتے تھے اور اتنی بڑی موٹی موٹی آئی بروز ہوتی تھی کہ میں حیرت میں رہ جاتی تھی کہ یہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے فیشن کو، بناؤ سنگار کو آپ کے برا نہیں کہتے، بلکہ اچھا کہتے ہیں کہ جس میں آپ اپنی صفائی کا خیال کریں اور ڈیسنٹ طریقے سے آپ اچھی طرح، کیونکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے بننا سنورنا لکھا ہے، عورت کی فطرت میں ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں 2-3 سال کی بچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے ہارمونز رکھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو کاپی کرتی ہے۔ ماں لپسٹک لگاتی ہے تو وہ ماں کے لپسٹک پکڑ کے اپنے منہ پہ لگا لیتی ہے، وہ برش پکڑ کے اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگ جاتی ہے، وہ ماں کے بڑے بڑے ہیل والے جوتے پہن کے چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ لڑکی ایسا نہیں کرتی، آپ نے یہ واضح ڈفرنس دیکھا ہوگا کہ لڑکی ایسی نہیں کرتی، یہ لڑکیاں ہی کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بننے سنورنے کا ایک جذبہ رکھا ہے، لیکن وہ بننا سنورنا آپ کے لیے غیر فطری نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے حسن کو، جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک بڑا رواج چلا ہوا نا کہ ہونٹوں میں انجیکشن لگوا کے وہ ہونٹوں کو موٹا کیا جاتا ہے اور اس کی شکل جو ہے نا وہ ایک مچھلی کی ہونٹ کی طرح بنا دی جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بہت سارے کیسز خراب بھی ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے جو فیشن ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ہاں البتہ اگر عورت کی خوبصورتی میں کوئی چیز آڑے آ رہی ہے، خوبصورتی میں، بناوٹ میں، تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ آپ ضرور کرائیں، وہ آپ کو ضرور کروانا چاہیے۔ لیکن اس طرح والی چیزیں، کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ عورت گندی رہے، بنے سنورے نہیں، خوبصورت نہ لگے؟ تو کیا اس نے یہ منع کیا ہے کہ جی آپ اپنی آئی بروز نہ بنائیں، آپ ہونٹوں پہ جو ہارمونز کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے بال نکل آتے ہیں آپ اس کو صاف نہ کریں؟ اس چیز کا کوئی عقلی جواز نہ ہے، نہ مذہب میں ہے، نہ اللہ کے رسول نے ایسی بات کہی ہے
ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی چیز آپ کے نارمل خوبصورتی میں آڑے آتی ہے آپ ضرور اس کا علاج کرا سکتے ہیں. تو یہ والذین آتینہم الکتاب یفرحون بما انزل علیہ، یہیں سے پڑھنا ہے نا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم وذلھا. ہمارے پھل تو موسمی ہوتے ہیں نا، ہمارے پھل موسمی ہوتے ہیں. اب یہ جیسے دیکھے کہ آم نے اپنی بڑی بہاریں دکھائیں، لیکن اب یہ اس کا آخری سیزن ہے، آخری دن ہے اس کے جانے میں، اور آہستہ آہستہ اب اس کا ذائقہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور اب وہ اس کا وہ مزہ نہیں آتا جو کہ اس کا جولائی یا اگست میں تھا. تو وہ آہستہ آہستہ اب وہ اس میں بال آنے شروع ہو گئے ہیں، اس کا مزہ خراب ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح ہر پھل جو ہے یہاں پر اس کا ایک موسم ہوتا ہے. اس موسم میں جب آپ وہ کھاتے ہیں تو آپ کو بہت لذت محسوس ہوتی ہے، آپ کو بہت انرجی ملتی ہے، آپ کو بہت سارے وٹامنس ملتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے جو درخت ہوں گے ان کا پھل ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی بھی ان کا موسم ختم نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ وہ پھل جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں وہی پھل آخرت میں جب آپ کو دیے جائیں گے ان کی خوبصورتی بہت ہوگی، ان کا ذائقہ زبردست ہوگا، اور وہ کبھی بھی ختم نہیں. ہمارے ہاں لیڈیز جو ہے نا وہ فریز کر لیتے ہیں نا، ہم لوگ چیزوں کو سبزیوں کو فریز کر لیتے ہیں تاکہ بے موسم میں ہم اس کو استعمال کر سکیں. ہم فروٹ کو فریز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آم کو بھی کاٹ کر فریز کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس طرح کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ کی ہوگی. اکلھا، اکل کہتے ہیں پھل کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نہروں کے اندر، ان باغوں کے اندر جو درخت ہوں گے ان کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. وذلھا، اور ان درختوں کا سایہ بھی ہمیشہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں خزاں جب آتی ہے تو ہمارے درختوں کے سارے پتے گر جاتے ہیں، درخت بالکل شاخ شاخ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے جو درخت ہوں گے انتہائی خوبصورت، اور ان کی چھاؤں اور ان کا سایہ بھی ہمیشہ ہوگا. اصل میں یہ لفظ ہے ذلہ دائمن، اکلھا دائمن وذلھا دائمن. ان کا پھل ہمیشہ کا ہوگا اور ان کا سایہ ہمیشہ. اور تل کا عقبی الذین اتقوا، اور یہ والا جو انجام ہے یہ میرے ان بندوں کا ہوگا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاف ستھرے ہیں، اللہ کی دنیا میں فساد نہیں پیدا کرتے بلکہ محبت کو پھیلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور انکار کرنے والوں کا انجام تو آگ ہوگی. میرے نیک بندوں کا انجام بہترین ہوگا، اور وہ ساری نعمتیں جو میں نے گنوائی ہیں وہ ہوگا، لیکن انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن مجید کے بارے میں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کی گئی. اہل کتاب سارے کے سارے برے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب کے اندر ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اور قرآن جب ان کو سنایا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اہل کتاب سارے کے سارے برے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر قرآن ہم نے نازل کیا اس کو سن کر خوش ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ، لیکن انہی کے اندر کچھ ایسے منکرین ہیں کہ جو اس قرآن کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں. ایسے اہل کتاب ہیں
جو اس قرآن کی بعض چیزوں کو نہیں مانتے، جو چیزیں ان کی فیور میں ہوتی ہیں ان کو مانتے ہیں، اور جو چیزیں ان کی فیور میں نہیں ہوتی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو تم کل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، کل کا لفظ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو آپ کی قوم کے مشرکین ہیں، ان کو کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو بس اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، مجھے صرف اس چیز کا، انما امر تو پیسو وائز فیل ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، ولا اشرکا بہ، اور دنیا کی کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کروں، کسی بھی چیز، چاہے میری ماں ہے، چاہے میرا باپ ہے، چاہے میری اولاد ہے، چاہے میرے دوست ہیں، چاہے میرے پیر و مرشد ہیں، چاہے کوئی اللہ کا نبی ہے، چاہے نبی کا کوئی صحابی ہے، مجھے یہ منع کیا گیا ہے کہ میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بناؤں۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑے میں اپنے اللہ سے رجوع کروں، اپنے اللہ سے درخواست کروں، اپنے اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاؤں۔ مجھے منع کیا گیا ہے میں کسی پتھر کو نہ پوجوں، میں کسی مزار کو نہ پوجوں، میں کسی غیر اللہ کے نام کی چیز کو نہ کھاؤں، مجھے ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ولا الیہ ادعو و الیہ مآب، میں تو اللہ ہی کو پکارتا ہوں، میں سب لوگوں کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی رسول ہے، چاہے دنیا کا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو اللہ کے حضور جانے سے مسنگ ہو۔ تو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، میں اللہ ہی کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، میں بالکل نہیں کہتا کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجو، میں بالکل نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو پکارو، اور ہم سب کا اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور کذالکا کا مطلب ہوتا ہے اس طرح، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ٹھیک ہے، انزلنا ہو کا جو اشارہ ہے وہ قرآن کی طرف ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک حکمن عربین، ایک فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتار کر، یعنی قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور اس قرآن کے اندر حکمت کے خزانے موجود ہیں، اس قرآن مجید کے اندر حکمت کے خزانے موجود ہیں، اور اے قریش کے لوگوں، تمہاری طرف تمہاری ہی زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سے سمجھو، اس کے اسالیب کو اچھی طرح سے سمجھو، اور لوگوں کو اس کو سمجھ کر ایمان کی طرف لانے کی دعوت دو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اتباتا کا مطلب ہے تم نے پیروی کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی آپ کی قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد سب کچھ لے لو لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، وہ یہ کہتے تھے نا کہ تم بڑے سے بڑے سردار بن جاؤ، تم بڑی سے بڑی دولت لے لو،
तुम मक्का की सबसे खूबसूरत औरत से शादी कर लो, मगर तुम हमारे बुतों को बुरा ना कहो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दोगे तो तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। कहीं से आवाज आ रही है जी, प्लीज आप माइक बंद कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, उस इल्म के आ जाने के बाद जो अल्लाह ने आपको दिया है, उस इल्म के आ जाने के बाद, कुरान के अंदर इस इल्म के आ जाने के बाद कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तो इस इल्म के आ जाने के बाद अगर आपने अपनी कौम की ख्वाहिशात की पैरवी की, इस इल्म के आ जाने के बाद, मालका मिनल्लाह मिन वलीयिन वला वाक, तो तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई भी मददगार नहीं होगा और कोई तुम्हें खुदा के अजाब से बचाने वाला नहीं होगा। देखिए, इतने सख्त अल्फाज अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे। हम ये यहाँ इस बात को देखिए और इस बात को देखिए कि हम कहते हैं कि कायनात आलमी ये बिल्कुल गलत फलसफा है। कायनात इंसान की आजमाइश के लिए बनाई गई है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अच्छा ये शायद से किसी को ये गलत फहमी ना हो कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे उनके इन अमाल की वजह से। हरगिज नहीं। अल्लाह ताला सिर्फ कुरैश को डिसअपॉइंट करने के लिए ये बात कह रहे थे कि ये मेरा जो नबी है, मेरा जो नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सादिक और अमीन है, ये अगर तुम्हारी पैरवी करेंगे, अव्वल तो नहीं करेंगे, उनको मायूस करने के लिए ये कहा कि अगर इन्होंने भी तुम्हारी पैरवी की तो याद रखिए अल्लाह के मुकाबले में ना कोई इनका मददगार होगा और ना कोई अल्लाह के अजाब से इनको बचाने वाला। ये इनका मतलब होता है साथी, दोस्त और वाकिल है ये लफ्ज, जिसका मतलब है बचाने वाले, बचाने आपको वाले। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है प्लीज। प्लीज आवाज, मेरा ख्याल है फरीदा जी आपका माइक खुला हुआ है। शायद अपना माइक बंद करो। हाँ, बहुत ज्यादा प्लीज आप इस चीज के बारे में केयरफुल रहा करें। इतनी हम लोग तवज्जो से पढ़ रहे होते हैं और अगर एक पॉइंट भी मिस हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट दैट कि आप लोगों ने अपना माइक जो है वो बंद रखना है। तो अल्लाह ताला ने कहा, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले बहुत सारे रसूल भेजे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले, कब्ल का मतलब है आपसे पहले बहुत सारे रसूल भेजे। रसूल की जमा रसूल होती है। और हमने उनके लिए बीवियां भी बनाई और हमने उनकी औलाद भी बनाई। यानी ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि तुम हमारी तरह इंसान हो, हमारी तरह इंसान हो, तुम भी एक काम करते हो, कारोबार करते हो, बकरियां चराते हो, तुमने शादियां की हैं, तुम्हारे बच्चे हैं। तो अल्लाह का अगर कोई पैगंबर और अल्लाह का कोई सफीर अगर आना है तो वो इंसान नहीं होना चाहिए, वो कोई फरिश्ता या कोई ऐसी मखलूक होनी चाहिए जो हमसे बहुत बरतर हो। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अल्लाह का कानून है कि अल्लाह ताला इंसानों में इंसानों को ही नबी बनाकर भेजता है। अल्लाह ताला इंसानों में इंसानों को ही नबी बनाकर भेजता है। कभी ये नहीं हुआ कि इंसानों की तरफ कभी कोई दूसरी मखलूक को नबी बनाकर भेजा। ये जो 7 कायनातें हैं, इन 7 कायनातों में हम इंसानों के अलावा दूसरी कायनातों में पता नहीं क्या क्या मखलूकात है। ये तो हमें क़यामत के दिन पता चलेगा। तो हर मखलूक पर अल्लाह ताला ने उनके अंदर से ही नबी भेजे हैं। ठीक है, हमारा ये कॉन्सेप्ट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम मखलूकात के नबी हैं, तो ये बात नहीं है। अल्लाह ताला ने इस आसमान के बाद जो दूसरा कोई आसमान है
ان کی مخلوق جس طرح کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے اندر اسی طرح کے نبی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں. اور اس کی لاجک یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو, کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح کا ہی انسان وہ سارے کام کر رہا ہے جو اللہ اس کو کہہ رہے ہیں, تو ہم بھی اس طرح کے سارے کام کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ رسول مدد کرنے ضرور آتے ہیں, اپنے نبیوں کی مدد کرنے ضرور آتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں, لیکن وہ ایز اے میسنجر نہیں آتے. وہ اللہ کے نبیوں کو پیغام پہنچانے آتے ہیں, ان کے معجزات کی رونمائی کے لیے آتے ہیں, لیکن وہ پیغمبر بن کر نہیں آتے. انسانوں کی طرف انسان ہی نبی بنا کر آتے ہیں. تو لہٰذا جب انہوں نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ محمد تم کاروبار کرتے ہو, بازاروں میں چلتے پھرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, پانی پیتے ہو, تمہاری شادی ہوئی ہے, تمہارے بچے ہیں, تو ہمارے لیے تو کوئی دوسری مخلوق کو آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اپنے آپ کو کلیئر کر لو کہ انسانوں کی طرف میں صرف انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتا ہوں, اور ان انسانوں کو جن کو میں نے رسول بنا کر بھیجا وہ ایک نارمل لائف گزارتے تھے, ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو کلیئر کیا, اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے, کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکے. کوئی بھی, سلیمان ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, ہر نبی کو جو بھی معجزہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے دیا جاتا ہے, اور معجزے کی جو رونمائی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے قم بإذن اللہ, اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو. ٹھیک ہے, وہ اپنے ہر معجزے میں اللہ تعالیٰ کے اذن کی بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی رسول کے لیے تم محمد سے معجزات کی بات کرتے ہو, تو کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکے. وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب, کائنات میں جو واقعہ بھی ہوتا ہے, جو معاملہ بھی ہوتا ہے, اللہ کے رجسٹر میں اس کا وقت لکھا ہوتا ہے. یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کیا محمد صبح و شام تم ہم کو عذاب سے ڈراتے ہو, تو لے آؤ عذاب. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محض تمہارے کہنے پر ہم عذاب نہیں دیں گے, ہمارے رجسٹر میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, اور ہم اس وقت کے تحت ہی اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں. تمہارے پریشر میں آ کر یا کسی نبی کے پریشر میں آ کر اللہ تعالیٰ معجزے نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو عذاب دیتا ہے اس قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے جو تمہارے لیے بھی مقرر ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تعالیٰ اپنے رجسٹر میں جو چیز چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, اور جو چیز چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رجسٹر کے اندر اپنی مرضی سے اپنی حاکمیت کے ساتھ اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے, اور جس چیز کو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے. اور وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اصل رجسٹر تو اللہ کے پاس, ہر چیز کا اصل رجسٹر تو اللہ کے پاس ہے. دنیا کے معاملات, دنیا کی کتابیں, دنیا کے صحائف تو بہت ہی مختصر ہیں, ان کے اندر بہت مختصر چیزیں ہیں, لیکن پوری کائنات کے معاملات, ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کے معاملات, ان کی مخلوقات کے معاملات, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں درج ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ تم کو کب تک مہلت دینی ہے, اور اسی طرح اللہ کے رجسٹر میں یہ چیز موجود ہے
کہ قیامت کب آئے گی. تو لہٰذا خدا کی رحمتوں کو پانے کے لیے، خدا کے فضل کو پانے کے لیے اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی دعائیں کرتے رہو، اللہ کی ہر ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو. اور وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب اللہ کو ہم اپنے قریب محسوس کریں. جب ہم، وہ حدیث جبریل میں ہے نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس طرح کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم اس کیفیت کا تم ادراک کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور شروع میں ہو سکتا ہے ہمارا یہ احساس نہ بنے، لیکن بائی دا ٹائم جب آپ بہت انوالو ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنا زیادہ تر ٹائم اللہ کے شکر میں گزاریں گے، اللہ کی حمد میں گزاریں گے، تو آپ نیچرلی خود بخود اپنے آپ کو اللہ سے بہت قریب محسوس کریں. آپ نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ کی فیلنگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی زندگیوں میں برکت کے لیے، رحمت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، پاک صاف رہنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، کہ آپ اپنے ساتھ اپنے رب کو محسوس کیا کریں. کسی انسان کو نہ رب کی جگہ دیں، کسی انسان کو رب کی جگہ نہ دیں، کبھی بھی نہ دیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ مزاروں کو، نہ پیروں کو، نہ مرشدوں کو، نہ صحابہ کو، نہ نبیوں کو. آپ یہ محسوس کریں اللہ آپ کے پیچھے. کیونکہ یہ جن چیزوں کا بھی میں نے حوالہ دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن پاورفل اتھارٹی، قادر مطلق صرف اللہ کے ساتھ. جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہت اچھی ہوں، اس کو اپنے رب سے جڑنا چاہیے، اور اپنے رب کے بعد یہ اتھارٹی اس کو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے اگر وہ اپنے جذبات اور احساسات میں بہت پاک رہنا چاہتا ہے. اور یہ بات آپ لوگ پہنچائیے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو. جو دنیا کی ڈگریاں تو ان کے پاس بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن قرآن کیا چاہتا ہے وہ ان کو بالکل. تو آپ ان کے لیے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین.